अम्मा बाद, भाइयों बहनों, रमज़ान सन 1444 हिजरी का आखिरी दिन आज हम बिता रहे हैं। आखिरी रोज़ा इस महीने का हम रख रहे हैं। ये बहुत सारे हमारे में से कुछ लोगों के हिसाब से वक्त आ चुका कि मस्जिदें उजड़ जाएंगी, एक साल के लिए वीरान रहेंगी। ये मुसहफ जो है कुरान मजीद ये बंद हो जाएंगे, वो अलमारियाँ और वो कुरान मजीद साल भर कोई ही आएगा, अल्लाह का बंदा जो इस अलमारी को हिलाएगा, इसको खोलेगा, इसमें से कुरान निकालेगा, बैठेगा, पढ़ेगा। ये कोई पता नहीं क्या दिन थे अल्लाह ने रखे हुए थे। बहुत सारे लोगों के दिल इसके लिए तैयार हो गए कि वो अल्लाह की किताब को खोलें, उसका एक एक हर्फ पढ़ के अपने दिल की वीरानी को दूर करें। आखिरत के सबक कुरान मजीद में हैं ही सारे, आखिरत के सबक, तौहीद के सबक, रिसालत के सबक, अल्लाह की मोहब्बत के, अल्लाह से डरने के सबक, अल्लाह ताला के दीन के लिए जिन जिन नेक लोगों ने दुनिया के अंदर कुछ किया उनकी कहानियाँ, उनकी बुदातें। तो ये सारे अच्छे प्यारे खूबसूरत सबक जो है तकरीबन कुछ लोगों के हिसाब से ठप हो जाने वाले, बंद हो जाने वाले हैं। और पता नहीं कितना अल्लाह को याद किया जाएगा अपनी पूरा महीना, पूरा साल। फिर अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो फिर रमज़ान आएगा, कहने वाले कहेंगे जी रमज़ान आ रहा है, तो लोग जागेंगे। तो भाइयों, ये जो रमज़ान अल्लाह का ख़ास अतिया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास तोहफ़ा था, अल्लाह को याद करने के कुछ ख़ास दिन थे। ये दरअसल हमको जगाने के लिए थे। ये बात रमज़ान के मुताल्लिक़ अच्छी तरह नोट कर लें। ये हमें जगाने के लिए थे, ये हमारे अंदर के मुसलमान को बाहर ले आने के लिए, उठाने के लिए, बेदार करने के लिए, उसको सरगर्म करने के लिए थे। ये एक चलती हुई गाड़ी जिस तरह होती है कि आप कुछ देर उसको रोके, उसके लिए आप ये ईंधन जो होता है, फ्यूल, वो आप लेते हैं और फिर आपने जाना होता है। तो रमज़ान जो है वो हमारे पूरे साल के लिए एक ईंधन, इसने हमें हमारे ईमान को ऐसी तहरीक दी, इसने हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ को इतना नया किया कि अब एक पूरा साल इंशाअल्लाह हम इस सरगर्मी से, इस गर्मजोशी से, इस जज्बे से, इस तहरीक से, इस बेदारी से इंशाअल्लाह हम काम ले लेंगे और चलते जाएंगे। तो रमज़ान जो है दरअसल हर बार मुसलमानों को कुछ और आगे बढ़ाने के लिए होता है। रमज़ान के इख्तिताम पर, बल्कि अहले इल्म ने कहा कि हर ही इबादत के इख्तिताम पर मुसलमान के लिए जो लायक है वो ये है कि अल्लाह की एक तो हम्द करे और एक इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह हर इबादत के इख्तिताम पर अल्लाह ताला की हम्द या तस्बीह करना, हम्द और तस्बीह इकट्ठी होती हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। तो अल्लाह की हम्द करना और तस्बीह करना और फिर साथ में इस्तिग़फ़ार करना। ये आम एक दो जिस बंदे को पता नहीं अल्लाह कौन हस्ती है, जिस बंदे को अंदाजा नहीं है कि ये इबादत क्या शय है, अच्छा उसको ये सुनकर ताज्जुब होता है कि भी क्या अजीब बात है, मैंने रोजे रखे, आप मुझे कह रहे इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या होता है? मग़फ़िरत मांगना। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है बख्शिश मांगना, बख्शिश तलब करना। अच्छा, तो मैं तो इतनी मेहनत की, पूरे साल, पूरा एक महीना भूख प्यास सही और रातों का क़याम भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह जितने अमल अल्लाह ने, तो अभी तो ये क्या बात हुई भाई कि आप मुझे इस्तिग़फ़ार की बात कर रहे हैं? तो ये कौन कहेगा, कौन इस तरह की सोचेगा जिसको ये मालूम नहीं है कि अल्लाह कौन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर ने पूछा, अब जरा नोट करते जाओ, पूछने वाला कौन है?
پوچھنے والا کون ہے؟ ابو بکر۔ اس امت میں، اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل، سب سے نیک، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، سب سے اچھے عمل کرنے والی جو کوئی ہستی ہے وہ ابو بکر ہے، یعنی دوسرے نمبر پر اس پوری امت۔ اور یہ امت پورے انسانی تاریخ کی سب سے اعلیٰ امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایسی امت کبھی برپا ہوئی ہی نہیں۔ اچھا، تو اس سب سے اعلیٰ امت اور اس امت کا سب سے اعلیٰ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اچھا یہ پوچھ رہا ہے بھلا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ علمنی شیئا اقولہ فی صلاتی، یا رسول اللہ مجھ کو کوئی ایسی شے سکھا دیجئے جو میں اپنی نماز میں، اور اس کا جو مقام ہے نماز کا آخر ہے، نماز کے آخر میں کروں۔ نماز کے آخر میں جب آپ تشہد بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں مجھے کو یہ جو پوچھنے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خاص شے ہو، ابو بکر ہیں تو کوئی خاص شے عطا ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم یوں کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم۔ کون بول رہا ہے؟ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ابو بکر کو۔ سبحان اللہ، ابو بکر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بہت ہی زیادہ ظلم کر لیا۔ فاغفر لی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا، کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ گناہوں کو دھو دے بندے سے اور اس کو صاف ستھرا جو ہے وہ جنت جانے والا کر دے۔ تو یہ تو اللہ تو ہی کر سکتا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہ کوئی نہیں بخش سکتا سوائے تیرے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو خدایا بخش دے، بس اپنے پاس سے بخش دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، خدایا میں کوئی حق نہیں ہے، میں نے کچھ کیا ہے تو یہ نہیں، تو بس اپنے مہربانی کر دے۔ جیسا کہتے ہیں نا کہ میرے پاس کچھ نہیں، بس تو کر دے، تو مہربانی کر دے، میں کوئی اپنا کوئی شے تجھے بتا ہی نہیں رہا کہ مجھ میں کوئی گن ہے، میرا کوئی حق ہے، میرے پاس کچھ، میرا کوئی استحقاق ہے، کوئی، میں تو بالکل فارغ ہوں، مجھے تو کچھ حق پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اچھا تو البتہ یہ ہے کہ بس مہربانی کر دے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنے ہی پاس سے بس تو میری بخشش کر دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، مجھ پر ترس کر دے، وارحمنی، مجھ پر ترس کر دے، انک انت الغفور الرحیم، تو ہی ہے جو بہت زیادہ بخش دیا کرتا ہے اور تو ہی ہے جو ہمیشہ کا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ابو بکر دیا۔ تو آپ تصور کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی عبادت کیسی ہوتی ہوگی بھلا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز پر کیسی اعلیٰ نماز ہوتی ہوگی؟ ہم تو کوئی سوچتے، ہمیں سے کوئی نہیں سوچ سکتا کہ ہم ابو بکر جیسی کیا اس سے عشرے شیردو کی نماز پڑھیں۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ ان کی بھی نماز ختم ہوتی ہے تو استغفار پڑھیے۔ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ سارے کا سارا استغفار ہے۔ استغفار کے بہت صیغے ہیں، استغفار کی بہت عبارتیں ہیں جو حدیثوں میں آئی، مختلف عبارتیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک سید الاستغفار بھی ہے، بہت اچھا ہے، آدمی کبھی سجدوں میں کہے، کبھی اپنی دعاؤں میں کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہ تو ہی رب ہے میرا، اور میرا تو میرے لیے تو کوئی اور ہے ہی نہیں ہستی لائق عبادت، جس سے ڈرے بندہ، جس سے مانگے، جس کو پوجے، جس سے لو لگائے، جس کی رحمت کے سہارے جیے۔ تو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، خدایا میں تیری مخلوق ہوں، خلقتنی وانا عبدک، اور خدایا میں تیرا بندہ ہوں، خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، اور خدایا میں تیرے عہد کے اوپر پابند ہوں، انشاءاللہ میں تیرے عہد کے اوپر پابند ہوں، اور تیرے ساتھ جو میں نے ایک وعدہ کیا ہے۔ یہاں اب یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا سا کر لیں کہ تمہارا کوئی وعدہ ویسے ہے اللہ کے ساتھ، پتہ نہیں ہمارا تو کوئی وعدہ ہی نہ ہو۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار، سید آپ کو پتہ سید سردار کو کہتے ہیں کہ استغفار کی جو عبارتیں ہیں ان عبارتوں کی سردار عبارت سید الاستغفار۔
اچھا تو اس میں ہے کہ وہ انا علی عہدک و وعدک، خدایا میں تیرے عہد پر بھی قائم ہوں اور تیرے ساتھ جو میرا ایک وعدہ ہے اس پر بھی میں پکا ہوں. انا علی عہدک و وعدک ما استطعت، بس جتنی خدایا میری طاقت، اپنی طاقت کی حد تک. ابوء لک بنعمتک علی، خدایا میں سراسر اعتراف کر رہا ہوں کہ تیری مجھ پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور خدایا میں سراسر اعتراف کر رہا ہوں میرے پاس گناہ ہی گناہ. تیری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں مجھ پر اور مجھ سے تیرے حق میں گناہ ہی گناہ ہو. وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي، تو خدایا میری بخشش کر دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کوئی میرے گناہ معاف نہیں کرنے والا. اچھا تو اب یہ اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، مختصر ترین ہے استغفر اللہ. یہ اچھا نماز آپ ختم کرتے ہیں تو اس میں جو سنت عمل بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، تو کیا آپ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو سبحان اللہ. پوری نماز پڑھ لی، پھر رہ کیا گیا تھا؟ نماز پڑھنے کے بعد پھر میری تسلی نہیں ہوئی. نماز پڑھنے کے بعد پھر میری تسلی نہیں، پھر اللہ سے میں استغفار ہی مانگ رہا. اچھا تو یہ ساری باتیں ہم نے کہا کہ ایک سرسری آدمی کے لیے، سرسری ذہن کے آدمی کے لیے، ایک سطحی قسم کے بندے کے لیے، اس کے لیے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہے. معاملہ سمجھائیے کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنا بڑا جاننا کہ ہم جو چیزیں کر رہے ہیں نا یہ لولی لنگڑی ہیں، یہ اس کی شان کے لائق نہیں. یہ عبادت کی جان ہے. میں آپ سے عرض کر دوں، یہ سوچ، یہ ذہن، یہ کیفیت بندے کی پیش کرو. یہ سورۃ المومنون میں ایک آیت آتی ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. اللہ کے نیک بندے، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ سے دعا لگانے والے، ان کا ایک لمبا نقشہ بیان ہو رہا ہے سورۃ المومنون میں. اچھا پیچھے بھی کئی ساری باتیں ہوئی ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم وہ پورا مضمون اس وقت بیان نہیں کریں گے. اچھا تو وہ ایسے اچھے ہوتے ہیں، وہ ایسے اچھے ہوتے ہیں. تو ان کی ایک صفت جو ہے وہ بتائیں گے جو اللہ کو بہت ہی پیاری ہے. اچھا کیا صفت ہے وہ؟ والذین یؤتون ما آتوا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کچھ جب دے رہے ہوتے ہیں، اذا والذین یؤتون ما آتوا، جو ان سے بن سکے، جو ان سے کچھ ہو سکے اللہ کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں. یؤتون ما آتوا، وہ حال اس کیا ہوتا ہے ان کا؟ وقلوبهم وجلة، دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں، دل ان کے جو ہے سہمے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے ایک دن پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں. نماز یہ جو پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے سہما ہوا، ڈرا ہوا کہ ایک دن پیشی ہوگی اس کے آگے. ایک دن میری آپ کی ذرا یہ لفظ ہے نا، مصیبت یہ ہے کہ لفظ ہمارے لیے نا اپنی اہمیت کھو گئے. یہ پیشی کا لفظ جو ہے، کبھی کبھی تھانے دار کے سامنے کھڑے ہیں، اچھی خاصی ہوش ٹھکانے آ جاتی ہے جب تھانے دار کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر ہو نا کوئی گڑبڑ ہو، کوئی مسئلہ ہو، پتہ نہیں پکڑ لے گا، جب وہ کہتا ہے نا جا چلا جا، پتہ نہیں پہاڑ ہوتا ہے جو سر سے اترا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. اور یہ تھانے دار کوئی شے ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی تھانے دار سے اونچی ہستی ہو، کبھی کسی بڑے کیس میں بندے کو پیش ہونا پڑے، تو یا خدایا ہزار رنگ آتے ہیں، ہزار رنگ جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، دیتے ہیں اللہ کے لیے کچھ پیش کرتے ہیں، کوئی عمل دیتے ہیں، اس وقت دیتے وقت ان کا دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ دل ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہے. اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ آیت پڑھ رہی تھی تو کہنے لگی، میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ یعنی وہ عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، مال لٹا رہے ہیں، جہاد کے لیے لٹا رہے ہوں گے. اللہ کے بندے جو ہیں، جو مہاجرین تھے، بہت زیادہ ان کے لٹے پٹے ہوتے تھے، گھر ان کے اجڑے ہوئے ہوتے تھے، تو ان کو صدقہ خیرات وغیرہ. اچھا بہترین عمل ہے، سارے اللہ والے ہیں، اللہ کے خاطر ساری دنیا کو چھوڑ کے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں. تو بھئی ان کو پیسہ بھی دے رہا ہے، ان کو خرچ کر رہا ہے، ان کو کھلا رہا ہے، وہ اور نیکی کر رہا ہے.
تو حضرت عائشہ کہتی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو نیک عمل کرتے ہوئے ڈر رہا ہے، تصور کر لیں ذرا، ہم برائی کرتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہوتے، برائی کر رہے ہوتے ہنس رہے ہوتے ہیں. اور کتنی بار ہم بہت دیکھے، ہم نے بھی تھوڑی بہت مجلس سے ظاہر ہے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے دوستوں بھائیوں برادری کے لوگوں کے ساتھ. بعض اوقات آپ نے بندے نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا، کسی کا حق مارا، وہ ایسے سنا رہا ہوتا ہے سب کو، پھر میں نے یوں کیا، پھر میں نے اس کو جو ہے نا یوں بیوقوف بنایا، یوں کیا، ہنس کے اپنی ذہانت اور اپنی بہادری اور اپنی مہارت کا قصہ سنا رہا ہے، اور سب واہ کیا بات ہے. یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک اپنی برائی برا کام کر رہا ہے اور ڈر نہیں رہا. یہ کون اللہ کے بندے؟ ذرا سوچو بھائی، ہم روزے آخری دن ہے روزوں کا، اللہ کی عبادت کا ایک پورا سالانہ کورس جو ہے آج ختم ہو رہا ہے. تو یہ جو نیک عمل، یہ اس سال کا یہ جو نیک عمل ہے آج اختتام. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو تھوڑا سا محسوس کرنے سمجھنے کی کوشش کریں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، نیک عمل کر رہے ہیں، دل سے میں ہوئے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، خدا کے آگے بھیجی انہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو نیک عمل کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ کوئی برائی کر رہے ہوتے ہیں؟ بھی ہو سکتا ہے شاید مقصد یہ ہو آیت کا کہ بھی ان سے عمل ڈھنگ کا نہیں ہوا ہوگا، یا یہ کوئی غلط کر رہے ہوں گے، سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی بدعتی عمل کر، کچھ بھی ایسا کوئی گناہ کا ہو رہا ہوگا. تو اللہ کے رسول یہ کوئی برے لوگ ہوں گے، کوئی برے عمل کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت اعلیٰ عمل کر رہے ہیں اور اعلیٰ عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈر رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ دراصل یہ جو ہے نا یہ کوئی شے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی بہت رئیس امیر کبیر بندہ ہو، کبھی کوئی موقع بن جائے، شادی ہو رہی ہے اس کے بیٹے کی، کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہے، تو تھوڑا بہت لوگوں میں ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ تحفے تحائف دیتے ہیں. غریب بیچارہ بھی چھوٹا موٹا جو اس سے سرتا ہے وہ فرض کرنے کو بہت کوئی امیر کبیر بہت بڑا کوئی وہ ہے، کوئی ایسا موقع آ گیا، کوئی تقریب آ گئی کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کوئی تحفہ شفہ لے گئے. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کیا کر لیں گے، وہ اس کو تو کسی شے کی کمی نہیں ہے. اچھا لیکن یہ ہے کہ میں کیا کروں، اس کو تو پتہ نہیں لوگ کیا کچھ دیتے ہوں گے. میں ایک غریب آدمی ہوں، موقع اس طرح کا ہے کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہے. اچھا کچھ دینا بھی ہے، اوقات اتنی ہے کہ وہ کبیر رئیس جو ہے کیا دوں اس کو. میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے سارے کھیت بیچ کے سارے اپنا بہنا جو بھی ہیں وہ پہلیاں اپنی وہ بیچ کے کچھ ہے اس کے اتنا تو نہیں میں کر سکتا، اجڑ تو نہیں کرتا. تو بھی جو مجھ سے ہو سکے گا وہی کرتا ہوں. اچھا وہ ایسی چیز ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے، اس نے پتہ نہیں کہاں کے جو ہے نا وہ نوادرات دیکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ یورپ میں امریکہ میں کہاں سے بڑھتا ہے. ایک اس کی کوٹھی مری میں ہے، ایک اس کی کوٹھی یوگیا میں ہے، ایک کوئٹہ میں ہے، باہر سوئٹزرلینڈ میں اس کے جو ہے نا جائیدادیں ہیں، جہازوں پر چڑھا پھرتا ہے، اور جناب گاڑیاں اس کی وہ ہیں. میں جو اس کو دے رہا ہوں نہ دوں تو بھی مرتا ہوں، نہ پیش کروں اس کو تو بھی مرتا ہوں. اچھا کچھ دوں اس کو پیش کروں تو میری اوقات بہت کم ہے، کیا کروں، اجڑ جاؤں، بیچ لوں اپنا آپ، اپنے بچوں کا رزق تھا کاٹ کے اس کو دے آؤں، پھر بھی شاید بات نہ بنے. کیا کروں؟ یہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ دے تو پھر آپ یہی کہتے ہیں اب جو بھی ہے دینا تو ہے، دیے بغیر تو جا رہا نہیں. تقریب ایسی ہے کہ سب دے رہے ہیں، نہ دینے والی تو بات نہیں، دینا تو کچھ ہے اور ہے میری یہ اوقات تو دے رہا. اچھا اس وقت دیتے ہوئے نا آپ پہلے ایسے تھوڑا سا کرتے ہیں کہ بھئی بس یہ ایسے وہ کر لے، بس لے لے مجھ سے، قبول کر لے. وہ ایسا نہ ہو کہ یہ نہ دیکھنے لگے کہ اچھا میرے لیے یہ لائے ہیں. بھائیو یہ ہمارے نا یہ ایسی کیفیت ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ضرور ہوئی ہوگی. کیا خیال، کچھ نہ کچھ ایسی کیفیت بعض رشتہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں، بہت مالدار ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں برادری کے اندر ہوتا ہے، بعض ہر بندے پر نہ ایسا ہوتا ہے. اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ دے بھی رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں اور کوئی شے تھوڑی ہے دوست. بھائیو یہ جو اب دنیا کے وڈیرے، دنیا کے امیر کبیر یقین کریں یہ بونے ہیں، یہ پدے ہیں، یہ چھوٹے ہیں. ہم نے اصل میں اللہ کو نہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی جاگیر کا مالک ایک ہے اللہ.
اچھا اتنی بڑی ہستی، ٹھیک ہے یار میں نے روزے رکھ لیے، بڑی اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ بہت شکر کرو، خوشی ہونی چاہیے اس میں کہ میں نے الحمدللہ پورا مہینہ جو بھی ہے بھائی، اور کیا کر سکتے ہیں تو الحمدللہ۔ تو یہ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، نہیں، بہت اعلیٰ کام کیا ہے، بہت دین اسلام کا ہر کام جو نبی نے بتایا ہوا ہے اعلیٰ ہی ہے۔ اچھا اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم سے ہو سکا پیش کر رہے ہیں ہم اللہ۔ اچھا تو وہ جو ہے نا اس کے لیے یہ نمازیں جیسی ہماری ابو بکر کو سکھایا کہ ابو بکر جب تو نماز اپنی پیش کرے اللہ کو آخر میں اللہ سے معافی ہی مانگے، سبحان اللہ، آخر میں اللہ تعالیٰ سے بخشش ہی مانگے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھنا۔ بھائیو یہ عبادت کی جان ہے، اور ہے کہ اصل میں کچھ بھی ہم کر لیں وہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مجھے نا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو وہ جو بھی کر لیں حق اس کا تو ادا نہیں ہونے والا۔ اچھا تو اس وجہ سے اس کا ادراک کرنا کہ میں جو دے رہا ہوں دینا بھی ضرور ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، یہ پیار ہے، یہ لاڈ ہے۔ میں جیسے بچہ جو ہے اپنی ماں سے پیار کرتا ہے، اس سے بڑھ کر ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ جو بھی ہے خدایا لولے ہیں، لنگڑے ہیں، بیکار ہیں، کچھ نہیں ہے، بہت سارے گناہوں سے زندگی پر ہے، پھر بھی خدایا تیری محبت میں، تیرے خوف میں رمضان آیا تھا تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ رمضان گزر جاتا تو خدایا میں تیرے لیے تیرے مانگے ہوئے کچھ عمل نہ کرتا، تو خدایا جو ہو سکا میں نے وہ کیا ہے، مگر خدایا تیری جو شان ہے اس کے لحاظ سے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بھائیو یہ ہے عمل کے اختتام کے اوپر استغفار کی اصل حقیقت، یہ ہے۔ اچھا وہ سارے کے سارے اعمال آپ کو یاد ہوگا شاید پچھلے جمعے میں بھی ہم نے وہ کہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، اب ابو بکر کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، ابو بکر سے بھی اوپر جس کی کوئی عبادت ہوگی تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی عبادت نہیں کی ہوگی، کیا یہ بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جی دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھیں گے تو آج کیا دیکھتے ہیں۔ تہجد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے فرض نمازیں تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے ہی پڑھی جاتی ہیں، لیکن تہجد تو آپ کی اندر ہوتی تھی، تو اپنے گھر میں ہوتی تھی، رات کے آخری پہر میں ہوتی تھی، خاموشی تاریکی۔ اچھا تو اس وقت تو کوئی ہے ان کو موقع ملا ہے کہ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جی آج دیکھتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جو تہجد کی عبادت کرتے ہیں تو کھڑے ہو گئے صاحب، وہ سورۃ البقرہ شروع کر لی ختم ہو گئی، سورۃ آل عمران شروع کر لی ختم ہو گئی، سورۃ نساء شروع کر لی، ایک رکعت کر لے گے، یا سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں رکوع میں گئے تو ایسے تھا گویا جتنی لمبا قیام تھا اتنا لمبا رکوع ہے، اتنا لمبا سجدہ ہے، ایسی اعلیٰ عبادت۔ یہ تو صرف ایک عبادت ہے۔ پھر اللہ کے لیے جو پوری دنیا سے دشمنی مول لی، ہم تو ایک بندے سے اللہ کی خاطر دشمنی مول لینے کے روادار ہی نہیں، ہم تو پتہ نہیں گنگ ہو جاتے ہیں جب حق کی بات ہو، گنگ ہو جاتے ہیں۔ برادری ایسی چڑھتی ہے ہمارے سر پہ سوار ہوتی ہے، برادری ہوتی ہے، اللہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، برادری ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے، یہ گروپ، آپ کو برادریاں ہوتی ہوں گی کسی زمانے میں، آپ ماشاءاللہ گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ حق کہاں ہوتا ہے؟ حق نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، برادریاں بھی ہیں، گروپ بھی ہیں، دھڑے بھی ہیں، پارٹیاں بھی ہیں، سارا کچھ ہے نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے زندگی میں۔ اچھا دوبارہ لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جہان سے دشمنی مول لی دین کے لیے، ہجرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، گھر بار چھوڑا، اچھا پوری جہان کو دین سے گئے۔ آج ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ اس رسول کی اس محنت کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم سب کی نمازوں کا اجر اللہ کے رسول کو جا رہا ہے۔ اچھا نمازیں، ہمارے روزے، سارا کچھ یہی کہا ہے کہ اکثر اعمال میں ساتھ کہا ہے کہ درود پڑھا کرو، درود کیوں پڑھا کرو؟ اور اس وجہ سے کہ یہ سارا ملا اس کی ذریعے سے اللہ نے اس نیک بندے کو جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ذریعہ بنا دیا۔ ہم تو پتہ نہیں کیسے کیسے جہالت میں، کیسی کیسی ضلالت میں، کیسی کیسی گمراہی میں رہنا تھا ہم نے،
اللہ معاف کرے، سبحان اللہ، یہ شعور آیا کہ قرآن کھولا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. یہ سننا تھا کبھی ہم نے، ان کانوں نے بھلا یہ شاید یہ چیزیں سننی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پتہ نہیں مارے کھائیں، گالیاں کھائیں، کیا کچھ ان کے بدولت جو ہے ہمیں یہ. اور مکہ کتنی دور ہے ہم سے، کہتے ہیں کم از کم 4000 کلومیٹر سے بیٹھے دور ہمیں جو ہے نا یہ دین ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کے نتیجے میں. اچھا تو قصہ کو تھا، کوئی نیکی ہے ہی نہیں ایسی جس کو اعلیٰ سے اعلیٰ سطح پہ جا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا. اچھا آپ کی زندگی جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو ان کو بتایا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. نبی جب تیری اس محنت کے نتیجے میں تو دیکھ لے کہ اللہ کی نصرت بھی آ گئی، فتح بھی ہو گئے، شہروں کے شہر جو ہے تیرے مفتوح ہو گئے، کلمے تیڑے پڑے جا رہے ہیں، بتوں کے بت ختم، بت کدے سب ٹوٹ پھوٹ کے جزیرہ عرب پورا مل کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو باپ دادا وہ قوم قبیلہ سب خاک میں پڑے ہیں، ایک اللہ کی تکبیریں ہوتی ہیں، بڑائیاں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نبی جب تو یہ دیکھ لے تیرا مشن مکمل ہو گیا ہے ہدایت، تو اب کیا ہے وہی جو بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی میں نے کچھ کیا ہے تو پتہ نہیں اب کچھ بن کے دکھاؤں. نہ بھائی نہ، یہ وہ درگاہ ہی نہیں ہے. کچھ بن کے کیا دکھانا ہے تمہیں، معلوم کیا ہو کہ کیا. اچھا وہ اور سب سے بڑھ اگر یہ کر لو نا کہ اپنے عمل کو اس کے آگے ہیج سمجھ لو تو پھر سب کچھ ملتا ہے. یہ بس اور ہمارا سرمایہ ہے ہی یہ. بہت بار ہم نے وہ آپ کو حدیث بھی سنائی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عمل ہے نا کہ میں نے کچھ کیا، یہ تو بھول جاؤ، یہ تو بھول جاؤ. یہ صرف وہ بندہ کرے گا جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں جس کو اللہ کا پتہ ہے اللہ ہستی کون ہے. جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہستی کون ہے وہ اپنے عمل کو کرے گا بھی بہت کہ بھی کچھ دینا ہے اس کے آگے، کچھ پیش کرنا ہے. میں کوئی ایسا بیکار کھٹو گندا ناچکرا پاپی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. جو ہو سکتا ہے کروں گا بھی، اس کو کوئی شے بھی نہیں سمجھوں گا. تعبد، عبادت، بندگی، انابت اصل میں جو ہے نا بھائیو یہ چیز ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب یہ سارا کچھ دیکھ لے، دنیا ساری جو ہے کم از کم جزیرہ عرب جو ہے سب اللہ کی عبادت کرنے لگ گیا ہے، تو ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دین تیرے اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. تو اے نبی تو اب اللہ کی کثرت سے تسبیح شروع کر دے اور تو اللہ کی تعریفیں کر اور ساتھ میں تو استغفار. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے عمل کا اختتام بھی کیا ہے؟ تسبیح، حمد اور استغفار. اچھا تو یہ ہے بھائیو وہ چیز جو کہتے ہیں کہ یہ ہر عمل کا نا ایک عمل کو سر بمہر کرتے ہیں. اب یہ جو نا اس کو ختام کہتے ہیں. ختام یہ اب آج کل تو ماشاءاللہ سارا کچھ ہی وہ ای میل پہ آ گیا ہے تو الیکٹرانک ہو گیا ہے سارا. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی شاید ہوگا بعض اوقات یہ بڑی بڑی اچھی جو دستاویزات لکھی جاتی تھی نا تو اس کو جو ہے نا وہ اوپر وہ سر بمہر کرتے تھے. تو سر بمہر کرتے ہیں اس طرح کے وہ کوئی خط ہوتا ہے، کوئی دستاویز ہوتی ہے، اس کو اوپر سے جو ہے نا ایسے مہر لگا دی جاتی ہے کہ پھر جس کے نام دیا ہے صرف وہی کھولے. جب وہ اگر وہ کھل گئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو پہنچے گا وہ خط اس کو معلوم ہو جائے گا کہ راستے میں کسی نے کھول لیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سر بمہر کرنا، ختام کہتے ہیں اس کو، ختام. تو کہتے ہیں کہ نیک عمل کا ختام کیا ہے؟ استغفار ہے. نیک عمل کو جب بند کیا جاتا ہے نا، یہ خط ہے لفافے میں ڈال کر اس کو بند کر کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو سر بمہر کرتے ہیں، تو یہ ختام سر بمہری نیک عمل کی جو ہے وہ ہے استغفار. تو یہ ہم کیوں کریں گے؟ ہم نے کہا کہ تسبیح ہم کرنی ہے اور استغفار کرنی ہے نیک عمل کے اختتام پر. ہم کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. دوبارہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ اصل میں یہ رمزیں جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ پیار کی رمزیں، یہ صرف اللہ والے سمجھتے ہیں اور ان کو بہت مزہ آتا ہے ان چیزوں میں، ان باتوں میں، ان احساسات کے اندر ان کو بہت مزہ آتا ہے. اچھا کہتے وہ کیا ہے؟ کہتے وہ یہ ہے کہ
یہ جو نیک عمل کیا تو یہ درست ہے کہ میں نے کچھ محنت کر لی ہوگی، کچھ زور لگایا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں نے اگر کچھ محنت کر لی یا کچھ زور لگایا تو یہ بھی اصل میں مجھ پر اللہ کا انعام ہے۔ اچھا اب یہ دیکھو سبحان اللہ، ایک وہ ہے جو کہتا ہوں میں نے تو یہ کام کیا اللہ کے لیے، وہ سورۃ الحجرات کے آخر میں آتا ہے یہ بدو ہوتے تھے، آراب بدو ہوتے تھے، بہت ان پڑھ ہوتے تھے، اور سورۃ توبہ میں فرمایا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسول، سب سے زیادہ جو جن کا امکان ہوتا ہے نا کہ اللہ کی حدوں کو نہ جان سکیں یہ عربی ہوتے ہیں، بدو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو دوسرے تھے مدینے میں وہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ اسلام کی حدیں کیا ہیں، یہ ایک ہے نا اسلام کے اعمال، ایک ہے اسلام کی رمزیں، تو صحابہ کو اسلام کی رمزیں پتا تھا کہ شے کیا ہوتی ہے، اس بارگاہ کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، دستور کیا ہوتا ہے۔ تو عربی جو تھے وہ بہت بیوقوفیوں کے کام کر جاتے تھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے، باہر رہتے تھے ڈیروں میں۔ تو کہا کہ سورۃ حجرات کے آخر میں فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آخر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کہ اللہ نے کہا نہیں ایمان تو بہت زبردست چیز ہے، بس یہ کہ ابھی تو ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اچھا مسئلہ کیا تھا ان کا؟ کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا، تیرے آپ آ کے تجھ کو احسان ہے ہم مسلمان نہیں ہوئے، کیا ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعتاً لوگوں کو کہہ رہے ہیں، بعض اوقات منتوں تک بھی چلے جاتے ہیں کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، میرے بھتیجوں، میرے بھانجوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، خدا کے واسطے میری مان لو، شرک چھوڑ دو، دوزخ سے بچ جاؤ، جنت۔ تو ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کیونکہ انسان ہے نا، انسان ہے، بندے ہیں، تو اس وجہ سے اچھا وہ شعر ہو گئے یہ کر کے، اچھا تو تیرے کہے سے جب ہم اسلام لے آئے تو ہم اسلام نہیں لیتے، کوئی بھی بات ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہم تو تیرے کہے سے، ہم نے بھی باتوں کا دیکھا ہے کئی بار جو ہے نا یہ ذرا تربیت نہیں ہوتی لوگوں کی، ذرا کچا سا معاملہ ہوتا ہے، تو جناب وہ نماز کیا پڑھنی شروع کر دی، اس طرح دیکھتا ہے فاتحانہ طریقے سے، مجھے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یار میرا کیا ہے بتاؤ نا، یعنی ٹھیک ہے میں فرض کر لیں کہ میں آپ کو دین سکھاتا ہوں، دین بتاتا ہوں، تو نے نماز شروع کر لی ہے، کوئی اور نیک عمل کیا، اس طریقے سے مجھے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا قرضہ دے دیا اس نے مجھ کو، اور کتنا زیادہ اس نے مجھ کو زیر بار کر لیا، ہوتا ہے بعض اوقات۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سارے خلقت ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لائیے، تو فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا، آ کے نبی تیرے اوپر جو ہے نا یہ احسان جتاتے ہیں کہ جی ہم اسلام لے کر آئے، ہم مومن نہیں ہوئے، ہم نے شرک نہیں چھوڑ دیا، ہم نے وہ جو ہے باپ دادا کا طریقہ نہیں بدل دیا تیرے کہنے پہ، یمنون علیک ان اسلموا، قل تو فرمائے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے نیک عملوں کا کچھ ہے اس کو کچھ شے سمجھ کے بیٹھے ہو، مجھے جتا رہے ہو، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ، لا تمنوا علی اسلامکم۔ اب اس سے اگلے لفظ نہ سنو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، وہ اگر تمہارا ایمان سچا ہے نا تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان، اس نے تم کو ہدایت، ساری خلقت، یہ چائنا کی کہتے ہیں اس وقت 1.5 ارب تعداد ہے، 1.5 ارب تعداد، اچھا ہم سے زیادہ باصلاحیت ہیں وہ جناب، وہ صنعت میں کوئی شہر آئی ہے جناب، چائنا کی چیز ہے، دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ معیشت کا جن جو ہے کیا صلاحیت، وہ اچھا یہ انڈیا جو ہے وہ 1.25 ارب کا ہے، وہ دوسرے ہیں، ان ساری قوموں کو چھوڑ کے اپنے خود اپنی ہستی کو سجدہ کرنے کے لیے اس نے مجھے، وہ چائنا کو نہیں، سارے شرک کرتے ہیں، ملحد ہیں، بے ایمان پرلے درجے کے، نہ کوئی رب ہے ان کا، نہ کوئی رسول ہے ان کا، نہ کوئی دین ہے ان کا، وہ ہندو ہیں، وہ دیویاں، یہ مندر میں وہ ان کو پرنام کی جاتے ہیں، سجدہ کیے جاتے ہیں، زندگی میں کبھی ایک بار ان کو یہ نعمت نہیں ملی کہ زمین آسمان کے مالک سچے خدا کو ایک ڈھنگ کا سجدہ کرتا، ہمیں اللہ تعالیٰ 5 بار جو ہے موقع دیتا۔ اب دیکھو اس معاملے کو دیکھنے کی 2 جہتیں ہیں،
ایک تو یہ جو ہے کہ دیکھا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، اب جو پتہ نہیں کتنے سال سے روز نماز پڑھتا ہوں جی، میں نے نمازیں پڑھی ہیں جی، میں نے روزے رکھے ہیں. اس کو ایک تو دیکھنے کا یہ ہے. اچھا دوسرا زاویہ اس کو دیکھنے کا یہ ہے کہ ساری خلقت کو چھوڑ کے اس نے مجھ کو یہ نعمت دی کہ میں اس کو پوچھوں. یا سبحان اللہ، میں تو قربان نہ ہو جاؤں، میں تو فدا نہ ہو جاؤں اس رب کی مہربانی پہ. ساری خلقت کو چھوڑ کے اس نے مجھ کو چنا کہ میں اس کے گھر میں آ کے بیٹھا. میں اس کے گھر میں 10 دن کے لیے بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور صبح و شام اس کی تسبیحات، اس کی پاکیاں. اور دیکھو یہ جو اصل سارے مضمون ہیں وہ میں کثرت سے وہ کوشش کرتا ہوں آپ کو بتانے. یہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے اعمال ہیں، ان کی سب سے بڑی خوبی بھلا کیا ہے؟ یہی جو نمازیں اللہ کا شکر ہے ہم پڑھ لیتے ہیں جیسی کیسے بھی پڑھتے ہوں گے، یہی جو روزے ہم رکھتے ہیں جیسے کیسے بھی رکھتے ہوں گے، وہ اللہ توفیق دیتا ہے ہم میں سے کوئی بندہ حج کراتا ہے، عمرے کراتا ہے. ہمارے ان عملوں کی اصل خوبی بھلا کیا ہے؟ اصل خوبی کیا ہے؟ یہ اصل خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ نے مانگے ہیں. اللہ نے کہا کر دے میرے لیے. اچھا باقی جو قومیں ہیں کر وہ بھی بہت بڑے عمل کرتے ہیں، بہت عمل کرتے ہیں. یہ آپ کو شاید سنایا تھا، کبھی موقع ملے گا. یہ رہبانیت عیسائیوں نے گھڑی، اتنے مشکل اعمال انہوں نے کی، اتنے مشکل اعمال. گھر بار چھوڑ دیے، جنگلوں میں جا کر بیٹھ گئے، کاروبار ختم ہو گئے، زمینیں چھوڑ دیں، سب اللہ اتنا زیادہ. اور صبح و شام سوتے بہت کم ہیں، کھاتے نہ ہونے کے برابر ہیں، اپنے نفس کو مارنے پہ لگے ہوئے اللہ کو پانا. اچھا اللہ کہتا ہے ایک ذرہ مجھ کو اس کا قبول. کیوں بھائی اتنے عمل کیے؟ یہ جو آپ سورت پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن، یہ جمعے کی نماز میں بالعموم سنت ہے کہ جو دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ جو بالکل ڈھانپ لے گی، چھا جائے گی، چڑھائے گی، قیامت کا نام ہے غاشیہ. حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. اس دن جو ہے ایسے چہرے ہوں گے کہ ڈر ڈر کر برا حال ہوگا ان کا، جان جا رہی ہوگی. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ، بڑے بڑے عمل کر کے. دیکھو وہی کہانی، سبحان اللہ. قربان جاؤ اور کثرت سے درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو شے کمال کی ایسی ملی ہے. کیا ہے یہ؟ ابھی بتایا کہ قیامت آ گئی، چڑھائی وہ اور سٹی گم کر دی، چھا گئی، وہ ہوش چلے گئے. غاشیہ کہ یہ سارے ایمانی. حل اتاک حدیث الغاشیہ، سنی ہے کہانی اس غاشیہ کی. اچھا کیا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اتنے چہرے ہوں گے کہ ڈر ڈر کر برا حال ہوگا کہ کمبختی آئی کہ دیکھ لیا وہ سارا، وہ دنیا دیکھ لی جس کا وعدہ تھا، پتہ چل گیا، دیکھتے ہی پتہ چل گیا کافر کو. اچھا وجوہ یومئذ خاشعہ، ڈرے ہوئے ہیں بہت زیادہ. عاملۃ، کہانی اصل میں کہاں ہے؟ اچھا ابھی آپ کو سوچا ہوگا کہ اس نے بالکل ان کو عمل ہی نہیں کیا. نہیں، یہ ان کی کہانی نہیں، ان کی کہانی اور کہیں بیان ہو گئی ہوگی. یہاں کہانی ان کی نہیں ہے، کیونکہ آپ جمعہ پڑھتے ہیں. یہ جمعے کے اندر اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ملت کا ہے. جمعے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ مسلمان کا اپنے آپ کو بطور مسلمان جاننا، پوری باقی قوموں، باقی امتوں، باقی ملتوں کے مقابلے پر اپنا فرق جاننا جمعے کے اسباق میں بہت ہے. اچھا اس وجہ سے اس کی نماز میں یہ سورت جو ہے نا سنت ٹھہرا دی کہ سنت ہے سورت پڑھنا دوسری رکعت میں. اچھا تو کہانی کیا ہے؟ ڈرے ہوئے ہیں، ہوش چلے گئے ہیں اور دماغ چکرا گیا ہے اس کو دیکھ کے قیامت کو، اور ڈر ڈر کر برا حال ہے کیا؟ عاملۃ، بہت عمل کر کے آیا ہے. ناصبۃ، تھکے تھے عمل کر کے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا، عمل کیے ہوئے جاؤ دوزخ میں. یا خدایا عمل کریے، کہتے ہیں بھاڑ میں گئے تیرے عمل، اور میں نے مانگے تھے کیا؟ بھائیو کہانی ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں رسالت کتنی اعلیٰ چیز ہے. سچے رسول کا دامن تھام لیا ہو. سنت نام کی جو شے ہے نا، شریعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل ساری امتیں کرتی ہیں، عمل سارے مذہب کرتے ہیں، بہت عمل کرتے ہیں. بخدا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم وہ عمل کرتے ہیں جو خدا نے مانگے. کہتے ہیں کر میرے لیے کر. اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں. اس نے ہمیں چنا، کہا کہ تو میرے دین پر ہے، تو میرے دین پر میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہو جا. ہم نے کہا جیسے بھی ہیں خدایا تیری عبادت اور نبی کا ساتھ.
نبی کے ساتھی ہیں. یہ ذرا باتیں سنتے جاؤ کیونکہ ان باتوں کی ضرورت پڑے گی. یہ جو زندگی ہے نا بڑی بے رحم ہے. باہر نکلیں گے پل پل پہ آپ کو یہ بھولا ہوا ہوگا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں, نبی کے ساتھ کھڑا ہوں یا نبی کے ساتھ کے مقابلے پر اپنے اپنے قانون, اپنے اپنے دستور, اپنے اپنے رواج, اپنے اپنے تہذیبیں لانے والے. نبی کہاں ہے؟ نبی پھر گم ہو جاتا ہے ہم سے. دیکھو اس کو نبی کا ملا رہا تھا تو کہانی کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو عمل ہے نا بھائیو, یہ جو ہماری نمازیں ہیں, یہ نمازیں وہ ہیں جو آسمان سے اتری ہیں. وہ دوسروں کی عبادتیں آسمان سے نہیں ہیں, وہ قبول نہیں ہوگی. محنتیں کی بیچاروں نے, بے وقوفوں نے بہت بہت کیا, بھئی قبول تو ہو جب آسمان سے اتری ہو. ہمارا پورا دین, ہمارے سب اعمال اپنی اصل میں آسمان سے اترے, اور پھر جب آسمان سے اترے پھر ہمارے وجود سے وہ نکل کر باہر آئے, عمل ادا ہوئے تو انشاءاللہ رضی آسمان کی طرف چڑھے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ہر اللہ کی خوشنودی پانے والی جو بات ہے, جو کلمہ ہے, وہ اللہ کی طرف چڑھ کے رہتا ہے, اور جو عمل صالح ہوتا ہے وہ اس کو بلند کرتا ہے. تو ہمارے اعمال جو ہیں آسمان سے اترے نبی کے ذریعے سے, اور ہمارے اعمال جو ہیں جب ہم کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کے مانگے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کے قانون ٹھہرائے ہوئے ہیں, مہر ہے, ٹھپا ہے اللہ کا کہ یہ عمل میرے ہاں قبول ہوتے ہیں درست ہیں, تو پھر اس وجہ سے وہ بعد میں اللہ کے ہاں چڑھتے ہیں تو قبول ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا, یہ نبی صبح و شام آتے ہیں تجھ کو اپنے اسلام کے احسانات جتاتے ہیں. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ, کہہ کہ اپنے اس اسلام کے احسان مجھ کو مت جتلاؤ. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ, بلکہ اللہ تم کو احسان جتاتا ہے, اپنا احسان ان ہداکم للایمان, کہ اس ایمان کے لیے اس نے تم کو ہدایت دی. ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی مسلمان ہو. اگر تم ایسے بیکار ہو پھر تو جتاتے رہو جو بھی جتانا ہے, لیکن اگر تم کو ایمان کی کوئی مٹھاس لگی ہے نا, تمہیں اگر کوئی ایمان کی جو لذت ہے, جو حقیقت ہے, اگر تمہیں مل گئی ہے تو پھر خدا کے سامنے اپنے کسی عمل کو کوئی شے مت سمجھو. اور یہ عمل کی معراج ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ احساس عمل کو سونا بنا دیتا. یہ احساس کہ خدایا عمل کیے ہیں, کرنے ضرور تھے, کچھ نہ کچھ تیرے سامنے پیش کرنا ضرور تھا, تو اس سے اونچا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا, تو یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جواب دیا کہ عائشہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیک عمل کرتے ہوئے اللہ کیونکہ جانتے ہیں اللہ کو پیش کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شے نہیں ہے جو اس کے آگے پیش کرنے کی. تو بھائیو, ایک رئیس, ایک امیر, ایک بہت وزیر وغیرہ کے کو پیش کرتے ہوئے ان دنیا داروں کا جو احساس ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہمارا احساس ہوتا ہے اللہ رب العزت کے آگے, اور کہتا ہے کہ بس مجھے تو میرے بندے, مجھ کو تو تجھ میں بس یہی چیز چاہیے. تو یہ جو حمد ہے میں وہ بتا رہا تھا. تو حمد کیا ہوئی؟ ایک تو ہم نے کہا کہ استغفار ہے, نیک اعمال کی سر بمہری, ایک تو ہے استغفار, وہ اس کا ہم نے بیان کر دیا. دوسرا ہے کہ حمد اور تسبیح کیوں؟ اس وجہ سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تجھ سے توفیق مل گئی, ساری خلقت کو چھوڑ کر تو نے مجھ سے اپنے آپ کو سجدہ کروایا, تو نے مجھ سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کچھ عبادت کروا لی. یہ جو روزہ تھا تو نے مجھ کو توفیق دے دی. تو یہ روزے جو ہیں پھر کیا ہوئے, یہ روزے ہم پر اللہ کی روزے رکھ لیے ہم نے, یہ ہم پر اللہ کی مہربانی ہوئی. اس کو سراسر مہربانی کہیں گے. صرف اللہ نے مہربانی کی ہم پر کہ اس نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی. اس نے جو ہے نا یہ ہمیں راتوں کو کھڑا ہونے کا, یہ لمبا بھی ٹائم ہو جاتا تھا, لمبی بھی رکعت ہو جاتی ہے, اللہ کا کلام پڑھا ہوتا تھا, اور ہم ادب سے, احترام سے, خشوع سے اس کے آگے کھڑے ہوتے, خدایا تیری مہربانی ہم نے کر لی. روز ہی شیطان تو شاید روکتا ہوگا ہمیں, روز ہی کرتا ہوگا, لیکن یہ کہ ہم یہ کر سکے تو یہ عمل فی نفس سے ہی مجھ پر خدا کا عطیہ ہو. دیکھو یہ ہے توحید, یہ ہے خدا کا ادب. یہ عمل فی نفس سے ہی خدایا تجھ پر, تیری مجھ پر مہربانی ہوئی, میرا کوئی کمال نہیں. اور پھر جو میں نے کیا وہ بہرحال تیرے لائق جو ہے وہ چیز نہیں ہے, ایک شے تھی مجھ کو بہرحال تجھے پیش کرنی تھی, خدایا جیسا بھی ہے تو قبول کر لے. یہ ہے بھائیو مضمون عبادت کے اختتام کا, جو میں نے کوشش کی کہ آپ کو جو ہے نا بیان کر دیا جائے. یہ
मेरी वैसे ख्वाहिश थी कि ईद जो है, ईद से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें जो हैं वो जुमे में बता दी जाएँ, लेकिन ये कि हमारा ये मज़मून लंबा हो गया, मज़ीद उसकी ख़ाले की गुंजाइश नहीं है। पर हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे, आप में से अक्सर ज़ाहिर है बल्कि सारे गाँव में होते हैं, इंशाल्लाह इशा के बाद हम मजलिस रखेंगे, उसमें हम ईद से मुताल्लिक़ कुछ अहकाम जो हैं वो बताएंगे। और सदक़ातुल फ़ित्र हम उसको फितराना कहते हैं, तो फितराना सदक़ातुल फ़ित्र 2.5 किलो घर के हर फर्द की तरफ से, खा वो रोज़े रखने की उम्र का है, खा वो बीमार है नहीं है, तो घर के हर बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, हर घर के फर्द की तरफ से 2.5 किलो, ये सा जो है 2.5 किलो अनाज, जो भी अनाज आप खाते हैं, जो भी अनाज आप दे सकते हैं तो वो दे दें। और बेहतर ये है कि ये दानों की अनाज ही की सूरत में निकाला जाए, जिसके पास नहीं है अनाज, ठीक है, वो उसके जितने पैसे बनते हैं वो पैसे दे दे। अफसर जो है वो यही कि अनाज ही की सूरत में ये गरीब को जो है वो दिया जाए। ये इंशाल्लाह आपके गुनाहों में जो कमी कोताही रह गई थी, ये इतना सा सुभान थोड़ा सा जो है ना वो सारी उसकी कमी कोताही का जो है ना वो अल्लाह के यहाँ तलाफी करवा देते हैं। फरमाया कि तुहरतुन लिस्साइम, रोजेदार के जो है ना कमियों कोताहियों की तलाफी है ये, और तुहमतुन लिलमसाकिन, और गरीब नादार उसकी भी तो ईद है ना, तो इस वजह से उसके लिए ये एक खाना पीना और उसके लिए ग़िज़ा है, तो ये इसका हक है और ये वाजिब है। ये सदका इसको कहते हैं, सदका बाज़ वाजिब होता है, हर जैसे नमाज वाजिब भी होती है, नफल भी होती है, रोज़े कुछ नफल होते हैं, कुछ वाजिब होते हैं, तो सदक़ात भी कुछ वाजिब होते हैं, कुछ नफल होते हैं। ये सदका वो है जो वाजिब है, और ये ईद की नमाज से पहले तो हर हाल में गरीब के पास पहुंच जाना चाहिए। और वैसे ये है कि मुनासिब ये है कि आज की शाम जो है तो भेज दिया जाए, दिन में भेज दिया जाए, बल्कि जिसने कल जो भेज चुका, परसों भेज चुका, वो भी इंशाअल्लाह ठीक है। तो फितराने का क्योंकि बहुत था और बंदे को करना है तो वो हमने बता दिया। ईद से मुताबिक इंशाअल्लाह कुछ अहकाम हम इंशाअल्लाह इशा के बाद बयान करेंगे। सुभानअल्लाह।